अस्सलाम वालेकुम सामईन। आज मैं आपके लिए जो नॉवल लेकर आई हूँ उसका नाम है पत्थरों की बस्ती में, जिसकी राइटर है नाजिया कमल नाजी। तुम लौट आओ ना। ठंड अच्छी खासी बढ़ गई थी और वो गर्म शॉल से महरूम बार बार अपने बाजुओं को अपने जिस्म के गिर्द लपेटती अरसलान का इंतजार कर रही थी, जो उसे भूलकर ना जाने कहाँ निकल गया था। स्टेज पर अब उसकी दोस्त निम्रा के हाथों पर मेहंदी लगने के साथ बाकायदा रस्म का आगाज हो गया था। वो हजूम पड़ जाने के बाद स्टेज से उठाई थी और अब घर वापसी के लिए पर तोल रही थी, मगर उसका भतीजा अरसलान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बेबसी से वो करीब पड़ी कुर्सी पर टिक गई जब अचानक उसका सेल बज उठा। स्क्रीन पर सारा का नंबर उसके नाम के साथ जगमगा रहा था। कैफिया ने कॉल पिक करने में एक लम्हा नहीं लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसी हो? दूसरी तरफ वो चहक रही थी। कैफिया के लब भी मुस्कुरा उठे। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है गांव की जिंदगी? A1 फर्स्ट क्लास। तुम आओ ना यार, सच्ची गांव आकर पता चला है कि जिंदगी का असल लुत्फ क्या है। हाँ भाई, हर चीज खालिस जो मिलती है वहाँ। मुझे याद तो नहीं किया होगा इन 6-7 दिनों में। सर्द आह भरकर वो उससे गिला कर रही थी। दूसरी तरफ सारा उसके मासूम से गिले पर धीरे से मुस्कुरा दी। पागल है तू? भला ऐसा मुमकिन है कि मैं कहीं भी रहते हुए तुझे याद ना करूं? हाँ, मुमकिन तो नहीं, मगर तेरा पता कहाँ चलता है। खैर, अपने हीरो की सुनाओ, क्या हाल अहवाल है? हाल अहवाल क्या होने हैं यार, यही गांव के करीब पोस्टिंग हो गई है उसकी। हर दूसरे दिन टपका रहता है, ऊपर से ऐसी शरारती निगाहों से देखता है कि अच्छी भली लड़की होकर कंफ्यूज हो जाती हूँ। किसी दिन जिया भाई ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। क्या शामत आएगी? पुलिस अफसर हैं जनाब, तेरे वो कोई मामूली मजारे नहीं जो शामत आ जाएगी। वो फौरन उसके दिफा में बोली थी। सारा शर्मीले से अंदाज में मुस्कुरा दी। और हाँ, ये जो गांव की जिंदगी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रही है ना तू, इसकी वजह भी समझ में आ रही है मुझे। बस रहने दे, अब ऐसे भी सुर्खाब के पर नहीं लगे उसमें। तुझे तो यूं ही शौक रहता है उसकी कसीदा ख्वानी का। खैर, क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, निम्रा की मेहंदी की तकरीब में आई बैठी हूँ। तुम क्यों नहीं आई? जो सवाल सबसे पहले पूछना था उसका मौका आखिर में मिला था उसे। बस यूं ही यार, तुझे तो पता है मेरे भाई कितने सख्त हैं। गांव आकर तो दहलीज से बाहर कदम रखने की इजाजत भी नहीं मिलती। खैर, तू तकरीब एंजॉय कर, मैं जरा चाय बना लूं। भाई वगैरह बस आने वाले ही होंगे। जल्द ही गुफ्तगू समेट कर उसने कॉल ड्रॉप कर दी तो कैफिया फिर से अरसलान का नंबर प्रेस करने लगी। इसी असना में अचानक उसकी तवज्जो अपने से कुछ ही फासले पर बैठी हुई छोटी सी बच्ची और उसकी गोद में पड़े बमुश्किल 2 साला क्यूट बच्चे की जानिब मबसूल हुई थी, क्योंकि बच्चा जिद में उसकी आंखों के सामने बच्ची की गोद से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा था और अब हलक फाड़ कर रो रहा था। मगर वहां उसकी तरफ मतवजा होने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि तकरीब में मौजूद लगभग सभी लोग स्टेज पर जारी मेहंदी की रस्म में मसरूफ थे। अरसलान का नंबर ऑफ मिल रहा था और इधर बमुश्किल 6 साला बच्ची जमीन पर गिरे हुए बच्चे को उठाकर संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चा अपनी जिद में उसके काबू में नहीं आ रहा था। तब मजबूरन गुदास दिल के बायस उसे अपनी नशीस छोड़नी पड़ी थी। बेटे, भाई इतना रो रहा है, जाओ मम्मा को बुलाकर लाओ। मम्मा कहाँ है आपकी? झुककर जमीन पर एड़ियां रगड़ते बच्चे को जबरदस्ती ऊपर उठाते हुए उसने बच्ची से कहा था। जब वो हैरानी से पलके छपक छपक कर उसकी तरफ देखती आहिस्तगी से सर झुका गई। मेरी मम्मा नहीं है। अरे क्यों? मेरा मतलब है कहाँ गई आपकी मम्मा? बच्ची की मासूमियत से कहने पर वो फौरी तौर पर कुछ ना समझ सकी। तभी वो बोली, अल्लाह मियाँ के पास। ओह, वेरी सैड। सॉरी बेटे, मुझे मालूम नहीं था। यहाँ किसके साथ आई हैं आप? गड़बड़ाकर वजाहत देते हुए पंजों के बल नीचे जमीन पर ही बैठ गई थी। पापा और दादो के साथ। दादो की तबीयत ठीक नहीं है, पापा उन्हें रूम में छोड़ने गए हैं और ये साथ उनके साथ जाने की जिद कर रहा है। बच्ची की उम्र कम थी मगर जहानत काबिल रश्क थी। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती, कोई तेज तेज कदमों से चलता उनके करीब आ गया। हुरैन, कैफिया की पोस्ट थी आने वाले की तरफ, लिहाजा वो उसे नहीं देख सकी, मगर बच्ची अपने नाम की पुकार पर जरूर आने वाले की तरफ मतवजा हुई थी। जी पापा, साथ क्यों रो रहा है? उचटती सी नजर कैफिया पर डालते हुए उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में घुसाए थे।
کیفیہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری نہ دیکھ سکی۔ پاپا، سعد آپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، حورین وضاحت دے رہی تھی۔ کیفیہ سعد کو آرام سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بیٹا، میں چلتی ہوں، آپ اپنا اور بھائی کا خیال رکھیں۔ بچی کے گال کو نرمی سے چھو کر وہ تیزی سے پلٹ آئی، جبکہ اس کی پشت پر کھڑے عظیم حیدر لغاری نے فوراً لپک کر بیٹے کو گود میں لیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ شام کے گہرے ہوتے ہی بڑی بھابھی کی پکار پر ڈائجسٹ پھینک کر دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے صحن میں اتر آئی، جہاں آج پھر سالار آفندی خوب پھیل کر بیٹھا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ گپے لڑا رہا تھا۔ کہنے کو وہ خاصا میچور اور آفیسر بندہ تھا، مگر سارا کے ساتھ اس کی چھیڑ چھاڑ اور بچکانہ حرکتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ جتنا اس کے سائے سے دور بھاگتی تھی، اتنا ہی وہ قریب آ کر اسے زچ کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے دیکھ کر منہ پھیرتے ہوئے وہ بڑے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ سارا، میں نے سالن تیار کر لیا ہے، تو جلدی سے روٹی ڈال دے، سالار بھائی آئے ہوئے ہیں، تیرے بھائی کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے۔ جو ہی اس نے باورچی خانے میں قدم رکھا، بھابھی کا حکم نامہ شروع ہو گیا۔ وہ تپ کر ہونٹ بھینچ گئی، کیونکہ سامنے بیٹھے بڑے بھائی اور سالار آفندی کی موجودگی میں ان سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں تھا۔ اسے حکم سنا کر اگلے ہی پل وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئیں تو سارا نے جلے دل کے ساتھ پیڑھی سنبھال لی، کیونکہ سالار کی نظر سیدھی اس کے تپے ہوئے چہرے پر پڑی تھی اور وہ اسے چڑھانے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ اور سنا، وہ بابا حکیم کے بیٹے کے کیس کا کیا بنا؟ ضیاء بھائی چونکہ اس کے ماموزاد سالار آفندی سے بھی 6-7 سال بڑے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی ان کا سلوک بزرگانہ ہی تھا، جسے وہ قطعی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان کے سوال پر وہ سنجیدگی سے بولا، بننا کیا تھا بھائی؟ 20 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، میرے آنے سے پہلے ہی مدعیوں نے کیس کھڈے لائن لگوا دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو تو کچھ نہیں سکتا، مگر بڑی زیادتی ہوئی ہے بیچارے کے ساتھ، ایک ہی بیٹا، وہ بھی قطعی بے قصور۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، یہ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے، سزاوار کو پھانسی کے تختے سے بچا لائے اور بے قصور کو ساری عمر جیل میں سڑا دے۔ بندہ کس سے گلا کرے، کہاں انصاف مانگنے جائے؟ ان کے لہجے میں درد تھا۔ سالار ان کے رحم دلی کے احساس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بس بھائی، دنیا کا یہی دستور ہے، اب میں اور آپ کتنے لوگوں کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ یہاں تو ہر فیلڈ میں کالی بھیڑیں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، اعلیٰ افسران تک بات پہنچتی ہی نہیں اور نیچے زندگیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے پیسوں کے ہونے سے رپورٹ آپ کے حق میں اور نہ ہونے سے رپورٹ مخالف پارٹی کے حق میں، کون دیکھتا ہے ایسی بے ایمانی؟ ذرا سا قلم ہی تو چلتا ہے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، آپ فارغ ہوں تو کبھی بھابھی کے ساتھ گھر کا چکر لگائیے گا۔ تیزی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کھانا کھا کر جانا سالار، سارا روٹی ڈال رہی ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ضیاء بھائی نے فوراً روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ معذرت کر گیا، نہیں بھائی، کل صحیح، آج کہیں جانا ہے، اس لیے تھوڑا سا مصروف ہوں۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کر اندر کمرے میں نماز پڑھتی فائزہ بیگم سے پیار لے کر سرسری سی نگاہ چلتے ہوئے باورچی خانے میں بالکل سامنے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی سارا پر ڈالتے وہ سرعت سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا نایاب اور کیفیہ ہمدانی کی دوستی بچپن میں ہی اسی گاؤں میں پروان چڑھی تھی۔ سارا کی والدہ کیفیہ کی والدہ کی بہت اچھی دوست تھیں اور ان کے والد کا بھی آپس میں کافی ملنا ملانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں گھرانے بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ سارا اپنے والدین کی اکلوتی اور 3 بڑے بھائیوں کی واحد بہن تھی۔ اس کے دادا وسیع زمینوں اور باغات وغیرہ کے ساتھ ساتھ شہر میں کئی مکانات کے بھی مالک تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کی ساری جائیداد اس کے والد صاحب کے حصے میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے اکلوتے وارث تھے۔ اب چونکہ اس کے والد کی بھی رحلت ہو چکی تھی تو ساری جائیداد اس کے بھائیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ والد کی زندگی تک اس کی زندگی بڑی پر آسائش تھی۔ اسے پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بننے کا شوق تھا، مگر اس کے بھائی اس کی پرائمری کے بعد تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ آگے پڑھنے کی خواہش پر وہ اس کی سانسیں روک دیتے، تاہم اس کے والد نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے بیٹوں کی مرضی کے خلاف انہوں نے اکلوتی بیٹی کی خواہش پر نہ صرف اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی، بلکہ شہر میں اس کے قیام کے لیے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی، جو کم از کم اس کے بھائیوں کے لیے کسی طور قابل برداشت بات نہیں تھی،
مگر مصیبت یہ تھی کہ تینوں میں سے کوئی بھی باپ کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ سالار اس کی پھپھو کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی پھپھو اس کے والد سے چھوٹی تھی اور ان کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا آرمی میں تھا اور ہر 6 ماہ کے بعد مختلف شہروں میں اس کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ سالار کو پولیس لائن میں دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اسی لائن کی طرف آ گیا تھا۔ کیفیہ ہمدانی کے والد پروفیسر تھے، لہٰذا اپنی سہولت کے لیے روزانہ شہر سے گاؤں کا سفر ترک کرتے ہوئے انہوں نے شہر میں ہی گھر تعمیر کروا لیا تھا، اور یوں میٹرک سے پہلے ہی کیفیہ اسے چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ میٹرک کے بعد کالج میں دوبارہ دونوں کا ملاپ ہوا تھا۔ کیفیہ کا صرف ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے تقریباً 10-15 سال بڑا تھا، لہٰذا ان کے بچے بھی اس کے برابر آ گئے تھے۔ اس کے والدین چونکہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لہٰذا شروع ہی سے اس کے مزاج میں حساسیت در آئی تھی۔ کسی کو بھی مشکل میں دیکھتی تو آنکھیں بھر آتی۔ نرم دلی اور مروت جیسے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابھی ان کا BA کلیئر بھی نہیں ہوا تھا کہ سارا کے والد کی وفات ہو گئی۔ وہ اینول پیپرز دیے بغیر والد کی وفات پر گھر آئی تو پھر اس کے بھائیوں نے دوبارہ اسے شہر کا راستہ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ چونکہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لہٰذا ان کے حکم پر بنا چوں چرا آرام سے گھر میں بیٹھ گئی۔ سالار نے اس موضوع پر 1-2 بار اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہ لگی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے سالار اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، مگر اپنی پسند سے زیادہ اسے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال تھا۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے اس کے بھائیوں کی رائے اس کے بارے میں خراب ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سالار اس کی راہ روکتا یا اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سختی سے اسے ڈپٹ کر رکھ دیتی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد گاؤں میں اس کا زیادہ تر وقت ماں کی خدمت یا گھر کے کام کاج میں ہی بسر ہوتا تھا۔ اس شام بھی ماں کے حکم پر وہ سالار کے گھر کی طرف آئی تھی، اسے گاجر کا حلوہ دینے، کیونکہ وہ کئی روز سے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھر نہیں پہنچا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ آئی تھی، مگر ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ وہ راستے میں مل گیا۔ سارا کا دل اسے سامنے دیکھ کر تیزی سے دھڑکا تھا، مگر بظاہر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتی چلتی رہی۔ تبھی اس کی سرکاری گاڑی کے ٹائر عین اس کے قدموں کے قریب چرچرائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حسب معمول اس کی شرارت پر خفا ہوتے ہوئے وہ تپ اٹھی تھی۔ سالار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ خیریت؟ اس ٹائم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کی خفگی بھرے سوال کو اس نے اہمیت نہیں دی تھی۔ کہیں سے نہیں، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ جتنا گھبرا رہی تھی، سالار کو اسے تنگ کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے اسے پسند کرتا آ رہا تھا، مگر سارا اس بات سے قطعی بے خبر تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ گاڑی سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ سارا کا دل اور تیزی سے دھڑک اٹھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اماں کی پریشانی کا اتنا خیال اور میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ صد شکر کہ وہ راستہ زیادہ آباد نہیں تھا، وگرنہ آتے جاتے کوئی دیکھ لیتا تو اچھی خاصی کہانی بن جاتی۔ سارا اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو اٹھی تھی، جبکہ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سالار پلیز، بلاخر بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے ملتجی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک شرط پر راستہ چھوڑوں گا۔ کیسی شرط؟ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کہ کل گھر ملنے آؤ گی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھائی روز آنے جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج قدرت نے تم سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے تو کیوں نہ یہی فائدہ اٹھا لوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سارا کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اچھا، مثلاً کیسے؟ عادت کے عین مطابق اسے سارا نایاب کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہ اس پر جھپٹی اور اسے شانے کے قریب سے اتنی زور سے کاٹا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ ایسے اسے دھکا دینے پر کچھ دتاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنبھل کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پر دانت پیس کر رہ گیا۔ بدتمیز۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور گاڑی کا مسلسل بجتا ہارن اس کی میٹھی پرسکون نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔
تقریباً 5 منٹ مسلسل بجتے ہارن نے اس کی پرسکون نیند کو بلاخر ختم کر دیا تھا۔ وہ خاصے کوفت بھرے انداز میں اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بدتمیز، جاہل، پتہ نہیں کس پینڈو کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے جو جان کا عذاب بننے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے ریشمی بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ کر باہر روڈ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھ آئی۔ پچھلے 4 روز کی مانند اس وقت بھی اس کے گھر کے عین سامنے والے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی اور کوئی ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانا بھول گیا تھا۔ ایک نمبر کا لوفر آوارہ شخص ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے گھر واپسی کا؟ اوپر سے نوابیاں دیکھو، اپنے گھر کے افراد کا نہیں تو کم از کم محلے والوں کے سکون و آرام کا ہی خیال کرے، مگر اتنی تمیز اللہ نے دی ہو تب نہ۔ غصے میں اپنے ناخن چباتے ہوئے وہ جانے کیا بولے جا رہی تھی۔ فجر کی اذان ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا، لہٰذا تہجد کی نماز کی نیت سے وضو کرنے وہ واش روم میں گھس گئی۔ 4 نوافل کی ادائیگی کے بعد ایک عجیب سے نور بھرے سکون نے جیسے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ وہیں مصلی پر بیٹھی فجر کی اذان تک مختلف آیات کا ورد کرتی رہی، پھر فجر کی نماز مکمل یکسوئی سے ادا کر کے کچھ دیر کلام پاک کی تلاوت کی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ نیچے کچن میں حسب معمول بھابی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کچن میں ہی ان کے پاس کھڑا تھا، اٹھلاتے ہوئے جانے کس چیز کی فرمائش کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھابی، طلحہ کیوں رو رہا ہے؟ بھابی اس کی پکار پر فوراً چونک کر پلٹی۔ ارے میں آٹا گوندھ رہی ہوں اور یہ صاحب آملیٹ کے لیے ضد کر رہی ہیں، اب ہاتھ فارغ ہوں گے تو ہی موصوف کی فرمائش پوری کر سکوں گی نا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، یہ اپنے طلحہ صاحب دن بدن کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہوتے جا رہے۔ ایک چھوٹی سی دھپ اپنے ننھے منھے بھتیجے کی پشت پر رسید کرتے ہوئے اس نے اپنی سادہ سی بھابی کے شکوے کو خوب انجوائے کیا۔ پھر ان کے فارغ ہونے سے قبل ہی اس نے آملیٹ بنا کر بھتیجے صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ بھابی، یہ سامنے بنگلے میں کون جاہل لوگ آ کر ٹھہرے ہیں؟ بھتیجے کی ٹیں بند ہوتے ہی اس نے بھابی سے پوچھا تھا، کیونکہ کل رات کی بے آرامی اسے بھتیجے کو روتے دیکھ کر پھر یاد آ گئی تھی۔ بھابی نے اس کے سوال پر ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ ارے جاہل کہاں، خاصی پڑھی لکھی فیملی ہے۔ بیچاری زینب بی کے شوہر PIA میں 20 گریڈ کے آفیسر تھے، چند سال پہلے ان کی رحلت ہو گئی۔ اب اکلوتا بیٹا سنا ہے PIA میں پائلٹ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موصوف کے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی بیوی کی بھی اچانک وفات ہو گئی، اس لیے خاصا سرفرا ہو گیا ہے۔ سنا ہے بہت پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے، محبت کی شادی تھی۔ اوہ ویری سیڈ۔ ویسے آپ کو یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ بہت اچھی خاتون ہے زینب بھی، تم ان کے چہرے پر بکھرا نور دیکھو نا کیف، تو سچ حیران رہ جاؤ۔ ہر وقت وضو میں رہتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ انہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے ہم بس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ بھابی زینب بھی سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سارے دن کمرے میں گھسی بیکار کاموں میں وقت برباد کرتی رہتی ہو، کبھی لگا لیا کرو ادھر کا چکر، ذرا دل ہی بہل جائے گا بیچاری بوڑھی عورت کا۔ ہاں دیکھوں گی، ان کے بیٹے نے پچھلے 4 روز سے سارے محلے والوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کی شکایت تو لگانی ہی ہے۔ اپنے بھتیجے کی پلیٹ سے آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے تفصیلاً زینبی کے بیٹے کی حرکت سے متعلق تمام تر شکایت ان کے گوش گزار کر دی تھی، جس پر ایک مرتبہ پھر وہ کہکہا لگاتے ہوئے خود بھی اپنے ڈسٹربنس کا اظہار کرتی، اپنے اور کیفیہ کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ سالار پتر، میں پچھلے کئی روز سے تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ سارا کی بدتمیزی کے باعث اس بار سالار نے کئی روز بعد اپنی پھپھو فائزہ بیگم کے گھر کا چکر لگایا تھا، جس پر وہ اس سے شکوہ کناں تھی۔ تاہم اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ تبھی سر جھکا کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، کچھ مصروف تھا پھپھو، 2-3 کیس ایسے چل رہے تھے کہ گھر جانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ بہرحال خیریت تو تھی نا؟ کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی آپ؟ ہے ایک بات جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے تم سے کہوں۔ ان کے تینوں بیٹے ضیاء، ریاض اور شاہد کسی جھگڑے کی پنچایت میں مصروف ہونے کے باعث ابھی تک گھر میں نہیں آئے تھے اور فائزہ بیگم نے اسی وقت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ سارا البتہ اپنی بھابھی کے ساتھ جان بوجھ کر باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کہیں نا پھپھو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے اصرار پر کچھ الجھتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر سے سر جھکا گئی تھی۔ سالار، تم تو جانتے ہو پتر، سارا میری اکلوتی دھی ہے،
جسے میں نے اور تمہارے مرحوم پھپھا نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد رب سونے سے پایا تھا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے اور تیرے مرحوم پھپھا نے اس کی سگائی تیرے جیسے سوہنے گبرو پتر کے ساتھ اسی لیے طے کی تھی کہ ہماری دھی اس آنگن سے رخصت ہونے کے بعد بھی سدا سکھی رہے۔ جی پھپھو، میں جانتا ہوں، لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ کیا اب آپ سارا کی شادی میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی بات نہیں ہے بیٹے۔ اس کے الجھن بھرے انداز پر ذرا سی دیر کو انہوں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ان کی پر نور آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر وہ بے قرار ہو اٹھا۔ پھپھو، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو اٹھا تھا۔ فائزہ بیگم نے اپنے بہتے آنسو پی لیے۔ سالار پتر، وقت بڑا ظالم آ گیا ہے۔ روپے پیسے کی ہوس نے سارے رشتوں کی خوبصورتی اور احترام کو نگل لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسی میری معصوم دھی بھی اسی اژدہے کی بھوک کی نظر ہو جائے گی۔ وہ بہت مدھم آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ سالار کا دل انجانے سے خدشے کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں پھپھو؟ وہی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے سالار۔ تم ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیرونی دروازہ ٹھک سے کھلا اور اگلے ہی پل ضیاء، ریاض اور شاہد خاصے خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر کے اندر چلے آئے۔ یہ لوگ آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، کل یا پرسوں چکر ضرور لگانا۔ اپنے بیٹوں کو آتا دیکھ کر وہ اچانک بوکھلا گئی تھی، جس پر سالار مزید الجھ کر رہ گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتا، شاہد تھل تھل کرتا وہیں فائزہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یار آیا ہوا ہے، بڑے دنوں کے بعد شکل دکھائی تو نے، کیسی چل رہی ہے تیری تھانے داری؟ اس سے بغل گیر ہو کر سالار کے مضبوط وجود کو اپنی طاقتور باہوں میں کستے ہوئے اس نے پوچھا تو مجبوراً سالار کو دکھاوے کی مسکراہٹ لبوں پر سجانی پڑی۔ اچھی چل رہی ہے، تو سنا، کہاں مصروف رہتا ہے آج کل سارا دن؟ کہاں ہونا ہے یار، ان کمی کمین لوگوں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اسلم لوہار نہیں ہے، اس کی بیٹی کی کسی نے عزت خراب کر کے لاش میرے یار راشد کے کھیتوں میں پھینک دی۔ سارا گاؤں اس پر شک کر رہا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں اس کی۔ شاہد کے لہجے میں گہرا سکون اور فخر تھا۔ سالار کنکھیوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیسے چھڑا کر آئے ہو جان؟ کیسے چھڑانی تھی یار؟ ان کمی کمین بھوکے ننگے لوگوں کو جب تک ان کی اوقات یاد نہ دلاؤ، یہ سیدھی راہ پر نہیں آتے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ روپے پیسے سے بات بن جائے گی، مگر وہ سالی اسلم لوہار کی بیوی بات نہیں مان رہی تھی۔ گھوم گیا میرا میٹر اور میں نے سارا کیس خود ان دونوں میاں بیوی پر ڈال کر اندر کروا دیا انہیں۔ اب دیکھوں گا کیسے چڑچڑ کرتی ہے میرے سامنے۔ سالار کو اسے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا لب بھینچ کر رخ پھیر گیا۔ ضیاء بھائی اور ریاض بھی اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ فائزہ بیگم کو تسلی دے کر صحن میں ان کے پاس آ بیٹھا۔ شہزادے، سنا ہے آج کل بڑی نیکی اور بھلائی کی مہم پر لگا ہے، خیال رکھنا یار، پانی میں رہ کر کوئی مگرمچھ سے بیر نہیں لیتا، اور تیری جو نوکری ہے اس میں تو ویسے بھی ایمانداری نہیں چلتی، بندہ زیادہ سیدھا ہو کر چلے تو منہ کے بل گرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ریاض بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت پھر اس کے کان میں اونڈیلی، جسے وہ معمول کے مطابق سنی انسنی کرتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ مجھ جیسے چند افسران کی نیکی اور بھلائی سے کچھ نہیں ہوتا ریاض بھائی، جتنا زہر اس ملک کی جڑوں میں پھیل چکا ہے اس کے لیے بڑے پیمانے پر صفائی کی ضرورت ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، ابھی ان چھوٹے موٹے دیہاتوں میں آپ جیسے بعض سر زمینداروں کی طاقت کا سورج ڈوبنے والا نہیں۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر ریاض وڈیرا نے بڑا بے ڈھنگا کہکہا لگایا تھا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھ کر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بھابھی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ نظریں چاول پکاتی سارا کے تپے ہوئے چہرے پر جما کر وہ بظاہر ضیاء بھائی کی بیوی زہرا سے پانی مانگ رہا تھا، جو اس کی شرارت پر خود بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دیتی ہوں، سارا چاول بنا رہی ہے، چاول کھا کر جانا۔ نہیں بھابھی، رہنے دیں، آلریڈی ان کے ہاتھوں میں بہت کچھ کھا چکا ہوں۔ خوبصورت نگاہوں میں 1000 شکوے مچل رہے تھے۔ وہ اس کی طرف سے دانستہ رخ پھیر گئی۔ آج سردی میں پہلے کی نسبت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے نا؟ بھابھی زہرا سے گلاس لے کر پانی پینے کے بہانے وہ پنجوں کے بل چولہے کے قریب سارا کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کل اتوار ہے، تم گھر پر ہوگے نا؟ نہیں، گھر پر تو نہیں ہوگا، لیکن آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ پتہ نہیں، کل عصر کے بعد چکر لگاؤں گی، آ جانا گھر۔ ٹھیک ہے، جو سرکار کا حکم۔ اب جاؤں؟ ہاں،
لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ سالار کے لیے بھی چولہے سے اٹھتا دھواں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا لو دیتی نگاہوں سے کچھ پل مسکرا کر اسے دیکھنے کے بعد اس کے قریب سے اٹھایا تھا۔